नवाब मीर बरकत अली खान, मुकर्रम जा बहादुर, निज़ाम हश्तुम एट अफसोस से गुजर गए। और एक तवील अरसे से अलील थे वो, और इस्तांबुल में ही रह रहे थे, ये इत्तला थी। और वहीं पर दौरान अलालत उनका इंतकाल हो गया। लेकिन हम हैदराबादियों के लिए जहां ये अफसोस की बात है कि वो गुजर गए, हर किसी को गुजरना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी ख्वाहिश भी ये थी, और हैदराबाद के लोग भी ये चाहते होंगे कि वो यहीं पर उनकी तदफीन हो। तो सुना है कि उसका भी एहतमाम हो रहा है कि उनकी तदफीन यहीं पर मक्का मस्जिद के अहाते में की जाए, जहां पर उनके बुजुर्गों का हरवाड़ कहेंगे आप, या उनके जो आखिरी आरामगाह है वहां पर है। मुकर्रम जा बहादुर हुस्न इत्तेफाक कहिए कि वो निज़ाम हश्तुम बने, निज़ाम द एट बने, बावजूद इसके कि उनके वालिद हिज हाइनेस आजम जा बहादुर द प्रिंस ऑफ बरार वो अभी हयात थे। लेकिन अपनी जिंदगी में निज़ाम सेवेंथ मीर उस्मान अली खान ने यह चाहा कि अपने पोतरे को अपना वारिस बनाएं, और उसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया उन्होंने ऑफिशियल तौर पर। और उसको बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुलिस एक्शन के बहुत बाद उसको कबूल भी किया, और बाकायदा उसके ऑर्डर्स भी जारी हुए। और अबॉलिशमेंट ऑफ प्राइवी पर्सेस, जो जो मराआत थे प्रिंसेस को, इंडियन प्रिंसेस को, वो मराआत के खत्म किए जाने से पहले के जो है वो हिज हाइनेस थे। तो मतलब ये कि वो बाकायदा तौर पर हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस द ऑफ हैदराबाद जो है रहे, वो निजाम ऑफ हैदराबाद। उनकी जिंदगी के ताल्लुक से अगर ये कहें तो एक तरह से दुख भरे उसमें ही वापस पलट के देखना पड़ता है कि ऐसी आलीशान हस्ती, ऐसी काबिल, खूबरू, और क्या कहते हैं, जौलां हस्ती, वो बहुत ज्यादा अपनी छाप हैदराबाद पे छोड़े बगैर जो है गुजर गई। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उन वजूहात में ऐसा नहीं है कि किसी तरह से मुकर्रम जा की कोई कमी रह गई, की तरफ से कोई कमी रह गई। उन्होंने चाहा बहुत कुछ करने का, लेकिन शायद बदले हुए हालात में ये मुमकिन नहीं था, और माहौल उनके लिए साजगार नहीं था। ज़ाहिरी तौर पर कुछ था, और पीछे से कुछ जो है हो रहा था, तो वो अपनी छाप नहीं छोड़ सके। वरना हकीकत यह है कि मुकर्रम जा बहादुर विलायत से इंजीनियरिंग में, वो भी मिलिट्री एकेडमी, सैंडहर्स्ट की मिलिट्री एकेडमी से इंजीनियरिंग सीखने के बावजूद, वहां की मिलिट्री में उनको सेकेंड लेफ्टिनेंट का, आर्मी का ऑनररी ओहदा मिलने के बावजूद, वो हिंदुस्तानी आर्मी में शरीक रहने के होने के बड़े ख्वाहां रहे। और बड़ी पुरजोर कोशिश की उन्होंने पंडित नेहरू के साथ, बाद में हत्या कि शायद इंदिरा गांधी के साथ भी, या उस वक्त तक नहीं, लेकिन पंडित नेहरू के जमाने में तो की उन्होंने। लेकिन पंडित नेहरू ने न सिर्फ ये कि उनको डिस्करेज किया कि ऐसा ना करें, बल्कि जब इन्होंने खामोशी से सिर्फ मीर बरकत अली खान के नाम से फौज में दाखिल होने की अर्जी दी, तो खामोशी से उस अर्जी को निकलवा भी लिया उन्होंने। उसकी वजह ये थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र में, पंडित नेहरू की नज़र में, कि अगर उन्हें कुछ हो जाता फौज में, तो बाद में उसके असरात स्पेशली मुस्लिम ममालिक में बड़े बुरे पड़ते हिंदुस्तान के नुक्ते नज़र से। तो वो भी एक वजह थी कि उनको वैसा नहीं करना दिया गया। लेकिन आप उनकी खामोश जो वो है खिदमात हैं कौम के लिए, उसको आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि मुकर्रम जा ट्रस्ट फॉर लर्निंग, जो अच्छा सा नाम है उसका, वो ट्रस्ट जो उन्होंने बनाया, उस ट्रस्ट को, उनकी फराख दिली का अंदाजा लगाइए आप इस बात से, उनकी रोशन ख्याली का अंदाजा लगाइए, उनकी खिदमत खल्क के जज्बे का अंदाजा लगाइए आप इस बात से, कि उस ट्रस्ट को उन्होंने जो है हिंदू हिंदू एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट के तहत रजिस्टर कराया, ना कि वक्फ, मुस्लिम वक्फ के तहत। तो उसका मंशा क्या था कि उससे हर कोई मुस्तफीद हो सके वो ट्रस्ट से, और ज्यादा से ज्यादा लोग होते भी हैं उसमें, जाहिर है कि हिंदू लोग भी बहुत हैं जो मुस्तफीद होते हैं। तो तालीम निस्वां के लिए भी इनकी बड़ी ख्वाहिशात रही हैं उन्होंने। और जो जो कुछ अपनी जगह, जब उनको बहुत अच्छा ऑफर आ रहा था अपना महल बेचने का, तो उन्होंने नहीं बेचकर उसके अंदर उन्होंने वो खोलना ज्यादा जरूरी समझा, ट्रस्ट और कॉलेज की बिल्डिंग और जो है उसका इदारा
تعلیمی ادارے کھولنا زیادہ جو ہے مناسب سمجھے انہوں نے. تو یہ ان کی خاموش خدمات تھیں جو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کی. لیکن اپنی زندگی کے تعلق سے اگر کوئی ان پہ سوال اٹھانا چاہتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا، وہ ویسا کیوں کیا، وہ ساری باتیں ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے جو اگر کر لیتے تو ایسی کیا بری بات ہو گئی. مگر خامخواہ کہ ان کو جو کریٹیکل طریقے سے جانچا جاتا ہے، یہ نامناسب بات ہے. انتہائی تعلیم یافتہ آدمی تھے، علم دوست آدمی تھے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اعلیٰ عہدے پر اس منصب پر ہونے کے باوجود، دنیا کے امیر ترین آدمی کے وارث اور پوترے ہونے کے باوجود، ان کی نجی محفلوں میں وہ بڑے بڑے بے تکلف قسم کے انسان تھے. راہ و رسم کو بڑے بے تکلفانہ انداز میں نبھاتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، باوجود اس کے کہ ان کا ادب و احترام رہتا تھا. یہ ان کی خصوصیت تھی کہ وہ اپنی محفلوں میں ہمیشہ اعلیٰ اونچے قسم کے موضوعات پر بحثیں کرتے. بہت سارے لوگ ان کی تعلیم کے لیے جو ہے الگ سے مدرسہ کھولا گیا. بلکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی جو ایک کوٹھی تھی صرف خاص کی، جو آصفی کوٹھی کہلاتی تھی بولارم میں، اس کوٹھی کو ان کے لیے اسکول بنایا گیا، اور ان کے بعد میں ان کے چھوٹے بھائی مفقم جا کو بھی اسی میں پڑھانے کی شروعات کی گئی، اور ان کے ساتھ پڑھنے کے لیے کچھ بچوں کو عالیہ اسکول سے مستعار لیا گیا. ہاں، کچھ بچے خاص طور پہ وہیں پر وہ ہوئے، اور چند بچے ایسے جو ہے ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے. لیکن پرنسس درِ شہوار جو ایک ترک شہزادی تھی، سلطان عبد المجید کی بیٹی تھی، پرنس اعظم جا کی اہلیہ، ان کو یہ یہاں کا بہت زیادہ رسمی ماحول پسند نہیں تھا، جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے درباری انداز میں زندگی گزاری جاتی تھی. وہ ان کو پسند نہیں تھا، تو انہوں نے پھر اجلت کر کے جو ہے اپنے بیٹے کو لندن بھیجا دیا. لندن کے ہیرو میں انہوں نے اپنی اسکولی تعلیم مکمل کی. پھر جو ہے انہوں نے اکنامکس پڑھی، اور پھر انہوں نے جو ہے سینڈہرسٹ سے ملٹری ٹریننگ بھی لی اور انجینئرنگ وغیرہ سیکھی. یہ کرنے کے باوجود یہاں پر جب آئے تو ان کی یہ کوشش رہی کہ یہاں اپنی خدمات کو اچھے سے اچھی حالت میں حکومت ہند کے کام میں لا سکیں. ان کا منشا ملٹری میں جانے کا تھا، اور پنڈت نہرو اور بعد میں حتیٰ کہ اندرا گاندھی کے زمانے تک بھی کوشش کی گئی کہ ان کو ڈپلومیٹک کارپس میں لیا جائے، ان کو جو ہے ایمبیسڈر بنا کے بھیجا جائے مسلم ممالک کو. چنانچہ یہ بھی ایک بات ہے کہ عراق میں ایمبیسڈر نہ بننے کے باوجود، ایک عراق میں جب نئی حکومت بن رہی تھی، عراق کی ترقی ہو رہی تھی، اس وقت ہندوستان کی طرف سے خیر سگالی کے طور پر جو ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا تھا، اس ڈیلیگیشن کی صدارت ان کو دے کر بھیجا گیا تھا، اور بھی مقامات کے اوپر جو ہے ان سے اس طرح کا کام لیا گیا. لیکن یہ باقاعدہ طور پر جس طرح چاہا جا رہا تھا کہ ان کو کہیں کا ایمبیسڈر بنایا جائے، وہ قبول نہیں کیا انہوں نے. بعد میں ان کو یہ بھی اشارے دیے گئے کہ آپ چاہیں تو وائس پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں اور بھی آگے جا سکتے ہیں، مگر شاید اس کو وقت تک حالات بدل گئے تھے اور ان کو یہ منظور نہیں تھا. انہوں نے بہرحال نامنظور کیا اس کو. اپنی زندگی میں رہے، بعد میں چلے گئے آسٹریلیا میں جا کے بسنے کی کوشش کی. ایک بڑا سا اسٹیٹ خریدا، اور وہاں پر خریدنے کے بعد وہاں پر کچھ ایگریکلچر اور دوسری ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی. بہرحال یوں ہی سنتے رہے کہ حیدرآباد گاہے گاہی ان کا آنا جانا رہا. مگر جب بھی حیدرآباد آئے، انہوں نے اپنی ملاقاتوں کو جو ہے جاری رکھا عوام کے ساتھ، اور حیدرآباد کو چھوڑ کے جانے سے پہلے طریقہ اپنا یہ برابر رکھا کہ کرسمس ہو، عید ہو، یا پھر جو ہے ہو دیوالی ہو، وہ اپنے محل کے دروازے، چیران پیلیس کے دروازے کھلے رکھتے کہ کوئی بھی چاہتا تو ان دنوں میں آ کے ان سے جو ہے مل سکتا تھا. یہ رواداری اور حسن اخلاق کا ایک اچھا نمونہ تھا ان کی طرف سے. انہوں نے آٹو موبائل انجینئرنگ کی تھی. اس مناسبت سے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں جو بعد میں آگے چل کر ماروتی ادیوگ بنی کمپنی، وہ کمپنی کی داغ بیل انہوں نے ڈالی. اس کا خاکہ ان کے ذہن میں آیا. اس خاکے کو میر عثمان علی پاشا نے جو ہے بہت بحث و حجت کے بعد منظور کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، کارخانہ جو ہے رہے گا، فیکٹری بنے گی. کا تو گورنمنٹ آف انڈیا کو لکھتے ہیں. اس کی بہت واضح مثال ہم کو کہیں نہیں ملتی، واضح شواہد اس کے نہیں ملتے، مگر بہت شدت کے ساتھ قریبی حلقوں کا یہ بولنا ہے کہ ایسا تھا کہ شروع میں انہوں نے ہی جو ہے پیپلز کار بنانے کے کانسیپٹ سے کے خیال سے یہ ماروتی ادیوگ، جو بعد میں سوزوکی سے وہ ہونے کے بعد جو نام پڑا کمپنی کا، وہ پہلے ان کا خیال تھا.
تو مطلب یہ کہ صنعت و حرفت کو بھی کافی جو ہے یہ اپنا فروغ دینا چاہ رہے تھے، ایسا منشا تھا ان کا۔ اپنی تعلیم انہوں نے بہت اچھی رکھی، اور بڑی خوش بیانی سے کئی زبانیں بولتے تھے، جس میں شاید اردو ہی سب سے نسبتاً کم روانی سے بولتے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بقول ان کے میں نے اردو سائنسوں سے سیکھی ہے، تو درباری ماحول میں ہر کوئی ہز ہائنس یور ہائنس اس طرح سے بات کرتا، وہ انگریزی میں بات ہو جاتی، کچھ یوں ہو جاتا، تو بہرحال اس وجہ سے شاید لیکن ان کی جو تقریروں کا ذکر ہوتا ہے کہ کبھی ویمنس کالج میں کبھی تقریر تھی، کبھی نظام کالج میں تقریر تھی، ہاں، وہ ان کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی بڑی رواں تقریر کرتے تھے، اور لوگ بڑا محظوظ ہوتے تھے ان کی تقریروں کو سن کر۔ ان میں جاہ و حشم کو ایسا دکھانے کا وہ نہیں تھا، اصول اور قاعدے کے آدمی تھے ضرور، وقت کے پابند آدمی تھے ضرور، اور نامعقول بات کو کسی کی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، چنانچہ اس کے مظاہرے ہوئے، اس کی شاید ان کو کچھ قیمت بھی چکانی پڑی کہ انہوں نے جو بعد میں جو اہل اقتدار طبقے تھے ان کے ساتھ انہوں نے ویسے حالات نہیں رکھے۔ لیکن ایک بات بڑی کمال کی ہے کہ راجیو گاندھی حیدرآباد جب آئے تھے تو ان سے ملنے کی خواہش کرے اور وقت مانگا، اور انہوں نے وقت دینے کے بجائے یہ کہا کہ آپ کہیے کہ آپ کب پہنچ رہے حیدرآباد، کہاں رہیں گے، ہم وہیں آ کے مل لیں گے آپ سے۔ چنانچہ یہ گئے اور وہاں ملاقات کی، اور اس وقت این ٹی آر صاحب بھی موجود تھے جو چیف منسٹر تھے، تو یہ کہا گیا این ٹی آر صاحب سے کہ آپ میں دیکھ رہے ہیں نا، میں ہز ایگزالٹڈ ہائنس سے بات کر رہا ہوں۔ پرائم منسٹر نے کہا ان کی عزت افزائی کی یہ حد و انتہا تھی، میں سمجھتا ہوں ان کا تخت و تاج جا کے سب کچھ ہو چکا تھا، ان کے مراعات بھی ختم ہو چکے تھے، وہ ٹائٹل بھی جا چکا تھا، وہ سب چیزیں ہونے کے باوجود یہ اس طرح کا حسن ظن جو نہرو گاندھی خاندان نے ان کے لیے دکھایا، وہ اپنے آپ میں ایک ثبوت ہے کہ ان کے تعلقات نہ صرف اچھے تھے بلکہ ان کو اچھی نظر سے دیکھا جا سکتا تھا وہ مقتدر حلقوں میں۔ تو اس طرح کا انہوں نے اپنا وہ بنا رکھا تھا، اور اس کی بہت ساری وجہ ان کی اچھی اعلیٰ تعلیم تھی، ان کو بہت اچھی ملی ہوئی تربیت تھی، ان کا کتابوں سے لگاؤ تھا، اور ان کا تاریخ سے وقفیت تھی۔ یہ چیزوں کو سمجھتے تھے اور اس طرح سے اپنے کو رکھتے تھے۔ حیدرآباد کے کانٹیکسٹ میں اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ایسا ایک دم سے نمایاں طور پر کچھ نہیں کیا، تو نہیں بھولنا چاہیے کہ مکرم جاہ اسکول جو ہے آج اولڈ سٹی کا اسکول ہے، لیکن بہترین لیول کا اسکول سمجھا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس میں 50 پریشانیاں آتی ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح ان کا جو گرلز ٹریننگ جو ٹریننگ سینٹرز ہیں وہ بھی بڑا اچھا نام ہے ان کا۔ اور دعا یہ ہے کہ اب ان کے جو صاحبزادگان ہیں وہ لوگ حیدرآباد پر اپنی اور توجہات کو مرکوز کریں، اور یہاں کے لیے اور کیا بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بہرحال اہل حیدرآباد ان کو ہمیشہ چاہے ہیں، ہمیشہ چاہیں گے بھی، اور کسی طرح سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اہل حیدرآباد کو کسی طرح سے شرمندہ نہیں کیا، کسی طرح سے بھی شرمندہ نہیں کیا۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ اور ان کی پیدائش جو ہے، ان کی والد والدہ کی شادی بھی فرانس میں ہوئی تھی، اور ان کی پیدائش بھی جو ہے فرانس میں ہی ہوئی، نائس بلکہ جو جگہ ہے فرانس میں، وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی غالباً سن 1933 میں۔ 1967 میں ان کے دادا حضرت کا انتقال ہوا فروری میں، اور شاید اپریل 1967 میں ان کی تاجپوشی ہوئی، پہلے زیبا باغ میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو خلوت مبارک ہے وہاں پر ہوئی، جو آفیشل وہ ہوتی تھی۔ ورنہ خاندانی گھریلو تاجپوشی یا خاندان کی ہمیشہ پہلے زیبا باغ جو پہلی کرسی یا پہلا تخت تھا آصف جاہیوں کا حیدرآباد میں، وہ وہاں پر ہوتا تھا، یہ گھریلو فنکشن رہتا تھا، اس کے بعد پھر آفیشل فنکشن جو ہوتا تھا۔ تو یہ بھی 1967 میں بس میری اپنی طرف سے، میرے اہل خانہ اور اہل حیدرآباد کی طرف سے اللہ کے حضور یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے سرفراز پر کرے، اور اپنی جوار رحمت پہ جگا دے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے جنت۔